बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। जागते रहना, 3:30 रहना, गेम फंस गई, मैच मुश्किल मरहले में दाखिल हो गया, बड़ा मैच पै गया। और ये मैच पड़ गया इमरान खान की रिहाई के हवाले से और इमरान खान के मुकदमात के हवाले से। और कहने वाले कहते हैं कि पीटीए चूं करे चा करे, मगर जो अंदर किया है वो अंदर ही रहेगा, वो अंदर से बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। और जो बाहर बैठे हैं वो कहते हैं कि जनाब हमने इमरान खान को बाहर निकाल देना है। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के केस की समाअत का तहरीरी फैसला भी आ गया है, लेकिन इस फैसले के बाद एक और फैसला आया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का, जिसने इमरान खान को 9 मई के केस में गिरफ्तार करने की बाकायदा इजाज़त दे दी है। यानी उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हुए हम। यानी हजरत असदुल्ला खान गालिब साहब का शेर ये है कि बेतदालियों से सुबक सब में हम हुए, जितने ज़्यादा हो गए उतने ही कम हुए, पिन्हा था दाम सख्त करीब आशियाँ के, उड़ने भी ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए। तो खान साहब के आसपास वो जाल लगा हुआ है कि उन्हें उड़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके मुताबिक इमरान खान साहब के केस की जुमेरात के रोज़ 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया गया है कि इमरान खान के हवाले से जो फैसला करना है वो कर दे, ताकि सुप्रीम कोर्ट उससे आगे जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई अदालत नहीं है। अगर हाई कोर्ट इमरान खान को की सज़ा मुअत्तल नहीं करती, उन्हें रिहा नहीं करती, उनकी ज़मानत का फैसला नहीं देती, यानी उन्हें ज़मानत पर रिहाई का हुक्म नहीं देती, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां ये सारे अहकामात दे दिए जाएंगे। तो तय कर लिया गया है एक हल्के में या खास साहब के कैंप में। ये समझ लें कि 2 कैंप बन गए। एक वो कैंप है जिन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, वो कैंप है जो इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के मामला की तहकीक और तफ्तीश कर रहा है। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि इमरान खान को या कोई भी ऐसा शख्स जिसने रियासत के मुखालफ कोई एक्ट किया है उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत और दीगर एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा कायम होंगे। तो ये लड़ाई चल रही है एक तरफ। इसी लड़ाई का दूसरा पहलू ये कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। ये वो है जो कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। ये है जनाब आरिफ अलवी साहब। और ये बात अब खुलकर सामने आ गई कि आरिफ अलवी साहब ने इतवार के रोज जो धमाका किया था वो तयशुदा था, प्लान था। उन्होंने वो महाज खोला है और उस महाज में अब उन्होंने एक दूसरा धमाका किया। और धमाका उन्होंने ये किया कि इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया कि वो आज या कल उनसे मुलाकात करें ताकि वो इलेक्शन की तारीख दे सके। तो इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के मुताबिक यानी उससे लगता है कि आरिफ अलवी साहब ये समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना उनका इस्तेहकाक है, जबकि पार्लियामेंट जो है वो बहुत सारी तरामीम करके जा चुकी है, जिसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख का तयन करना या इलेक्शन की तारीख देना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। तो सदर पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत और इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार, इस पर कौन राइट है कौन रॉन्ग है और क्या सदर के पास इख्तियार मौजूद है, इस पर करेंगे बात। लेकिन मंजी ठोकने वाले भी पीछे नहीं है। तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिलीफ मिलता हुआ देखकर नवाज शरीफ भी मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने साबिक और मौजूदा जजों की मंजी ठोक दी है और अच्छी तरह ठोकी है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर उनका एक बड़ा सख्त पैगाम है और वो पैगाम जो है वो क्रॉस दी बोर्ड गया है। और वो पैगाम ये है कि मुखालफिन का शिकार करेंगे और जिन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की हथियार उठाए उनको माफ़ी नहीं मिलेगी और मुखालफिन का शिकार किया जाएगा। तो आर्मी चीफ का इस मौके पर बयान आना और इस लड़ाई का फैल जाना ये बताता है कि गल वध गई मुख्तियार है, बल्कि गल वध नहीं गई, गल हथों निकल गई है। तो अब बात जो है वो हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ वो कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं जो इमरान खान को बचाने के लिए सरगर्म है, जो 90 दिन में इलेक्शन चाहती हैं, जो ये चाहती है कि इमरान खान की इस वक्त जो पार्टी है वो इलेक्शन में हिस्सा ले और इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर हो, ताकि वो दोबारा इक़्तिदार में आकर इमरान खान साहब की मुश्किलात को आसान कर सकें। और दूसरी तरफ वो है जो कि बंदोबस्त करके गए हुए हैं कि इमरान खान साहब बाहर न निकलें। उनके खिलाफ इतने मुकदमात कायम हो चुके हैं कि वो एक मुकदमे में रहा होंगे तो दूसरे मुकदमे में पकड़े जाएंगे। और यही हुआ है।
ایک طرف سپریم کورٹ نے عمران خان کی رہائی کے لیے پورا بندوبست کر دیا ہے، تو دوسری طرف ان کی دوبارہ گرفتاری کا بندوبست بھی ہو چکا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ ڈی آئی جی پولیس انویسٹیگیشن کی جانب سے عدالت میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ انہیں عمران خان سے تفتیش کرنی ہے، تو تفتیش کے لیے ان کی گرفتاری کی اجازت دے دی جائے۔ تو درخواست پر سماعت کے بعد اے ٹی سی نے پولیس کو عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت دے دی۔ اب عمران خان صاحب توشہانہ کیس میں اٹک جیل میں بند ہے، 3 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور اگر وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں تو اس بات کا امکان موجود ہے، کبھی امکان موجود ہے کہ انہیں پولیس جو ہے وہ پھر 9 مئی کے کیس میں گرفتار کر لے گی۔ یہ بڑا دلچسپ میچ ہو گیا ہے، یعنی بالکل نیرو میچ ہو گیا ہے۔ جمعرات کو بہت بڑا دن ہے، اس کی وجہ یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سب سے پہلے عمران خان کے کیس کے اوپر اپنا فیصلہ دینا ہے، اور وہ کیا فیصلہ دے گی؟ 2 درخواستیں دائر ہیں کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے۔ ایک تو عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست ہے، اور دوسری ان کی سزا معطلی کی درخواست ہے۔ عدالت نے یہ کیس کی سماعت کی تھی اور 24 اگست کی تاریخ دی تھی۔ اب 24 اگست کو اس کیس کو اس میں عدالت کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی، اور وہ یا عمران خان صاحب کی سزا معطل کر دے گی، یا درخواست خارج کر دے گی، یا عمران خان صاحب کو ضمانت دے دے گی، یا درخواست خارج کر دے گی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے پاس یہ کیس لگایا ہوا ہے، اور جو آج تحریری فیصلہ جاری ہوا اس میں باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پہلے فیصلہ کرنے کا یعنی اختیار دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، وہ کل فیصلہ کرے، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر 1 بجے یا 2 بجے دوبارہ بیٹھے گی اور اس کیس کو آگے لے کر چلے گی۔ لیکن اس کیس کے حوالے سے جو اور ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں تحریری فیصلے میں، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب ایک تو عمران خان صاحب کو گواہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان کے گواہ سنے نہیں گئے، اور فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے کہا تھا 7 روز میں فیصلہ کرو، انہوں نے 1 روز میں فیصلہ کر لیا۔ تو ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو حق دفاع سے محروم رکھا ہے۔ یہ جواز جو ہے وہ 3 رکنی بینچ کے 2 ججوں نے اختیار کیا، جن میں جسٹس عمر بندیال اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی شامل تھے۔ ان میں یہ 2 ججوں کا موقف یہ کہ عمران خان کا کیس جو ہے وہ کمزور ہے، اور بظاہر یہ فیصلہ جلد بازی میں دیا گیا، تو وہ تیار بیٹھے ہیں عمران خان کیس کو چٹکیوں میں اڑانے کے لیے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اڑ جائے تو اچھی بات، نہیں تو سپریم کورٹ تو اڑا ہی دے گی۔ تو یہ تو انہوں نے تیاری پکڑی ہوئی ہے، تو دوسری طرف بھی تیاری ہو گئی ہے، اور وہ تیاری میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ عمران خان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طے ہو گیا کہ تن کے رکھو، عمران خان صاحب کو انہوں نے باہر نہیں آنے دینا، تو جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے گا، کوئی چوں کرے، چاں کرے، پی کرے، پاں کرے۔ عمران خان صاحب اٹک جیل سے باہر نہیں آتے۔ اب سوال یہ کہ اگر اٹک جیل میں توشہانہ کیس میں وہ سزا کاٹ رہے ہیں اور وہاں سے ان کی ہو جاتی ہے رہائی یا ضمانت، تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ پھر انہیں جے آئی ٹی ان کو گرفتار کرے گی، اور گرفتاری کے بعد ان کو راہداری ریمانڈ کے ذریعے لاہور لے کر آئے گی۔ اگر اس میں بھی سپریم کورٹ نے کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو عین ممکن ہے کہ جے آئی ٹی انہیں گرفتار کرنے کے فوراً بعد ملٹری حکام کے حوالے کر دے، اور یہ اس بات کے امکانات کافی زیادہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو کل ہی فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے اگر زیادہ زور لگایا گیا۔ تو بندیال صاحب کی جو کوشش تھی عمران خان صاحب کو رہا کرانے کی، وہ فی الحال اس کا بندوبست کر لیا گیا ہے، اور جو آج پی ٹی آئی کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے یا مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، وہ تو مٹھائیاں بانٹے گئی، وہ کل تک اس وقت تک مٹھائی بانٹے گی جب تک عمران خان صاحب جیل سے رہا نہیں ہو جاتے۔ لیکن دوسری طرف بھی جو دوسرا فیکٹر ہے، جو مخالفین عمران ہیں یا جو اور سیاسی جماعتیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا، جن میں نواز شریف شامل ہے، اور نواز شریف نے کل اس کے اوپر بالکل ببانگ دول 2 ٹوک الفاظ میں آ کے یعنی اتنی کریڈٹ سے عمران خان پر کبھی انہوں نے اٹیک نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں نے ان کو ریلیف دیا ہے تو عمران خان کے جو سہولت کار ہیں ان کے اوپر نواز شریف صاحب نے دل کھول کر جو ہے وہ ان کی بینڈ بجائی ہے۔ عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے جس میں ریلیف دیا گیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو دینے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ کے مقدمات تو لگ نہیں رہے سر، اور لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک زمانہ تھا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ثاقب نثار، کھوسا اور شیخ عظمت سعید اور ایک دوسرے وہ جو جج تھے 5ویں،
وہ اسی بات کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ نواز شریف کو اندر بھی کرنا ہے اور ڈسکوالیفائی بھی کرنا ہے اور اس کی حکومت بھی ختم کرنی ہے. اور پھر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف, اور جو کچھ کیا ہے اس ساری کی گواہیاں بھی آ رہی ہیں, ان کے اپنے اداروں کے اندر سے آ رہی ہیں. اب جیسے شوکت صدیقی کوئی باہر کے آدمی تو نہیں ہے نا, وہ ایک سینئر جج تھے ہائی کورٹ کے, ان کی گواہی آئی ہے. تو یہ یعنی اس سے بڑے ثبوت اور کیا ہو سکتے ہیں. اور دوسری طرف آج یعنی ایک ایسے بندے کو جو ایک مختلف قسم کے اپنا کرپشنوں میں ملوث ہے, اور جو کہ اپنا یہ توشہ خانہ سے لے کے تو القادر ٹرسٹ تک, جس میں اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے, اس کو بچانے کے لیے سرگرم ہے چیف جسٹس آج کے. یعنی فرق دیکھیں آپ, اس وقت کے چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے پہ لگے ہوئے تھے, اور آج کے چیف جسٹس عمران کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں, اور جانتے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے, اس نے پاکستان کو تباہ کیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا, پاکستانی قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا, غنڈہ گردی سکھائی, لوگوں کے کلچر کو تباہ کیا, پاکستان کے دستور کو انہوں نے وائلیٹ کیا, بار بار کیا. اس شخص کے لیے یہ شخص جو ہے, یہ عمران خان کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اپنی کیریئر کو داؤ پہ لگا رہا ہے. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کے انسان جو ہے نا وہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جی بندہ بھی کرپٹ ہے, پاکستان کی تباہی کی ہے. کون نہیں جانتا کہ تو آسان الفاظ میں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے جج تھے, جسٹس ثاقب نثار, جسٹس آصف سعید کھوسا اور عظمت سعید اور باقی کے جو جج, ان میں امرتا بندیال بھی شامل تھے, یہ سب لوگ انہیں اس وقت سزا دلوانے کے در پہ تھے, اور اب جو ہے وہ یہ آج کی جو جوڈیشری ہے یہ عمران خان کو بچانے کے در پہ ہے. تو یہ وزیر اعظم تو وہ تھا جو کہتا تھا کہ نواز شریف کے گلے میں رسا ڈال کر اس کو وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکال کر لاؤں گا, اس کے اے سی اترواؤں گا, پنکھے اترواؤں گا. تو نواز شریف صاحب نے وہ دل کی بھڑاس نکال دی جو ان کے دل میں تھی عمران خان کے حوالے سے, اور یہ بات بھی انہوں نے یعنی کھول کر بتا دی کہ جو موجودہ جوڈیشری ہے یہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہی ہے اور میرٹ پہ نہیں کر رہی. یہ وہی ہے جو محبت عمران میں چیزیں ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا یہ آج اعزاز سید نے بھی کسی جگہ پہ ڈسکلوز کیا کہ ایک انکوائری کرائی گئی تھی. یہ جو سپریم کورٹ میں میچ فکسنگ ہوتی ہے, بینچ فکسنگ ہوتی ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ 84 کیسز جو ہیں ان کو وہ لگائے گئے, یعنی مخصوص بینچ بنائے گئے. ان میں 83 وہ کیسز تھے جن میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملا. تو یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. تو اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ جب تک جو مرکزی ملزم ہے نا, یعنی جنہوں نے یہ سارا گند ڈالا, ان کو سزا نہیں ملے گی. یعنی موجودہ نظام کو انجینئر کرنے والے کون لوگ تھے؟ جنرل باجوہ تھے, جنرل فیض حمید تھے, جن کی وجہ سے آج پاکستان ابھی تک بحرانوں سے دو چار ہے. جب تک ان لوگوں کو ٹہرے میں نہیں لایا جائے گا تو اس وقت تک اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور یہ بات پی ایم ایل این کو اچھی طرح معلوم تھی. اگر پی ایم ایل این ہمت پکڑ کے ان کو سزا دی ہوتی تو آج پھر یہ عمر عطا بندیال صاحب, عارف علوی صاحب یہ ایکٹیو نہ ہوئے ہوتے. تو یہ دونوں بزرگ جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ دونوں بزرگ جو پاکستان کے سب سے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دونوں اب ایک یعنی پاکستان کی تباہی کی نئی گیم کر رہے ہیں. اور وہ گیم ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے بچانا اور کیسے نکالنا. ان کے نزدیک نہ پاکستان کی معیشت کی کوئی ترجیح ہے, نہ پاکستان کے دیگر معاملات کی ترجیح ہے. یہ درست ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں, لیکن ان کو توشہ خانہ کیس میں ان کی 100 پیشیاں تھیں, ان کو 100 بار بلایا گیا یا 70 بار بلایا گیا, تو ان میں سے وہ 3 بار پیش ہوئے تھے. اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں جی ٹرائل بڑی جلدی ہوا, 1 سال توشہ خانہ کیس زیر سماعت رہا. اور اب یہ تو وہ کیس تھا جس میں عمران خان صاحب نے مس ڈیکلریشن کی ہوئی تھی, یعنی الیکشن کمیشن میں جو اثاثے بھرے تھے وہ غلط بھرے تھے. جو اصل کیس ہے اس میں تو وہ کیس تو نیب کے پاس ہے, اور اس میں بشرا بی بی وٹنس ہے کہ توشہ خانہ کی گھڑیاں اور رسیدیں جس نے بنوائی ان کا وہ عمران خان تھے. وہ کہتی میرا کوئی تعلق ہی نہیں, میں تو گھریلو عورت ہوں, جو کچھ کیا عمران خان نے کیا. تو وہ اس کیس میں باقاعدہ
عمران خان کے خلاف گواہی دے کر ان کو وہاں غرق کر چکی ہے. تو یہ سے کہتے ہیں نا کہ یعنی عمران خان صاحب کے بارے میں یا آج جو کچھ بھی ہوا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ویسے تو مثال وہ روزے بخشوانے والی اور نمازوں والی ہے، لیکن وہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ مثال نہ دیا کرے. تو یہ سمجھ لے کہ کوئی شخص جو ہے وہ داڑھ نکلوانے گیا تو اگلوں نے پکڑ کے اس کا گردہ نکال دیا. تو بندیال صاحب نے یہی کہا کہ اچھا والا ایک شخص جو ہے وہ توشہانہ کیس میں سزا کاٹ رہا تھا اور اس میں اس کو کہیں نہ کہیں بیل مل جاتی، ضمانت بھی ہو جاتی، لیکن انہوں نے جلد بازی میں ان کو رہا کرانے کی کوشش میں خان صاحب کو وہاں سے اٹھایا اور پھانسی کے پھندے پہ پہنچا دیا. اب یہ جو 9 مئی کا کیس ہے اس میں سیدھا سیدھا پھندا فٹ ہوتا ہے اور اس کا کورٹ مارشل ہونا ہے، ملٹری کورٹ میں کیس چلنا ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ابھی ٹائم ہوتا، ابھی شاید لوگ سوچ رہے ہو کہ چلیں بڑی پارٹی کا صدر ہے، سزا تو مل ہی رہی ہے، بڑی پارٹی کا چیئرمین ہے، لیکن اب لوگ وہ بھی اگنور کر دیں گے اور سیدھا عمران خان صاحب کو اس کیس پہ لے جائیں گے جس کیس میں پھندا فٹ ہے. تو سائفر، 9 مئی، توشہانہ، وکیل مرڈر کیس. وکیل مرڈر کیس میں بھی چیف جسٹس صاحب نے بینچ بدل دیا، اس کیس میں بھی ان کو پورا ریلیف دینے کی تیاری کی جا رہی ہے. یعنی بندیال صاحب کا آخری مہینہ ایسے ہی ہے جیسے باسی کڑی میں ابال آتا ہے نا، تو اس وقت ان کی ابال آیا ہوا ہے اور ان کے دن رہ گئے تھوڑے. تو ان کے پاس کو رہ گئے 22-23 دن، تو ان کو لگی ہوئی ہے پڑکی، پنجابی میں کہتے ہیں پڑکی، جلد بازی. تو اس وقت وہ یعنی جلد بازی میں انہوں نے وہ جو بینچ بنا تھا وکیل قتل کیس کا، اس کی سماعت کرنے والے بینچ کو بھی انہوں نے اپنے آگے یعنی وہ کیس لگا لیا. اب بینچ کے سربراہ وہ خود ہوں گے، مظاہر علی اکبر نقوی اور مندو خیل ان کو ساتھ ملا لیا. تو اب انہوں نے بڑا سیدھا سیدھا فارمولہ رکھا ہے کہ 2 جج اپنے، ایک خود، ایک اپنا ہم خیال، اور ایک جو ہے نیوٹرل جج لگا لو. تو جو فیصلے آئیں گے وہ 2 ایک سے آئیں گے، یہ تو لکھ لیں آپ. تو اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو وہ یہ کیس بھی انہوں نے اس لیے لگایا کہ ان کو یہ پتا ہے کہ شاید جب میں رہا کروں گا عمران خان کو توشہانہ کیس سے تو پھر اگلا کیس یہ ڈالیں گے اس کے اوپر وکیل قتل کیس اور اس کو بھیج دیں گے مچ جیل. تو اس لیے انہوں نے یہ کیس فوری طور پر اپنے سامنے لگا لیا. اور عدالت نے پہلے کہا تھا کہ جو بینچ دستیاب ہوگا وہ 24 اگست کو اس کیس کی سماعت کرے گا، تو جمعرات کو اس کیس کی بھی سماعت ہے. اب صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے اس کے قانونی جو پہلو ہیں اس کے اوپر اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ صدر جو ہے وہ انتخابات کی تاریخ دے گا، لیکن آئین میں ترمیم ہو چکی ہے اور اس کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے گا. تو اب ایک نیا پھنڈا پڑے گا. تو صدر مملکت عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو خط لکھ کر کہا ہے کہ وہ عام انتخابات کا فیصلہ کرنے کے لیے ان سے آج یا کل ملاقات کریں. خط کے متن میں کہا گیا صدر مملکت نے 9 اگست کو وزیراعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا. آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی کے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے اسمبلی تحلیل کرنے کی تاریخ کے 90 دن میں تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں. اب اس خط کا الیکشن کمیشن کیا جواب دیتا ہے یہ تو الیکشن کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آئینی طور پر صدر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دینے کا پابند ہے اور یہ اس کے پاس اتھارٹی ہے. لیکن جو چیزیں بدل چکی ہیں یعنی آئینی ترمیم کے بعد تو ان کے پاس یہ اختیار نہیں رہا، تو اس پر بھی ایک قانونی جنگ شروع ہونے والی ہے. تو صدر علوی نے پچھلے کوئی یعنی اتوار کو جو کیا تھا اس کے بعد یہ دوسرا بڑا انہوں نے ایک یعنی اٹیک کیا جس کے بعد یہ لگتا ہے کہ وہ پوری طرح متحرک ہے. تو ایوان صدر ایک بار پھر متحرک ہو چکا ہے اور اس میں واضح طور پر ان کے پیش نظر عمران خان کو ریلیف دلانا اور الیکشن کا معاملہ ہے. اور اس میں الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو بھی مدعو کر لیا ہے. 24 اگست کو یا 25 اگست کو مسلم لیگ نون کا وفد مل رہا ہے الیکشن کمیشن سے، 7 رکنی وفد جو کہ الیکشن کی تاریخ کے تعین کے حوالے سے ان سے بات کرے گا. اس کے علاوہ ایک اور بڑی لڑائی چل رہی ہے اور وہ لڑائی بھی بڑی گندی اور گھٹیا لڑائی ہے. وہ بٹگرام میں جو کچھ ہوا یعنی وہاں پہ 8 افراد کو جس طرح وہ لفٹ سے نکالا گیا، اس میں پاک فوج کے جوانوں نے سارا دن بڑی محنت کی اور پھر شام کو مقامی افراد کی مدد سے جس میں فوجی جوان خود بھی شامل تھے ان کو ریسکیو کیا گیا. لیکن اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے لوگ بڑے مایوس ہیں اور فوج کے خلاف پھر ایک بار پھر سے کمپین چلا رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ان کو ریسکیو کرنے میں ناکام ہوئی ہے جبکہ مقامی لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. تو یہ انتہائی گھٹیا کمپین ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ملک دشمن کمپینیں چلائی جاتی ہے اور فوج کو ایک بار پھر ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک بار پھر پی ٹی آئی جو اپنے کچار سے بلوں سے باہر آ چکی ہے
اور فوج پر پوری طرح حملہ آور ہونے کی تیاری کر لی گئی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے کل بہت بڑی ایک بیٹل ہے, اور وہ بیٹل یہ کہ عمران خان جیل سے رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور دونوں طرف پارٹیاں بڑی بڑی ہیں. تو میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا اور کھیل دلچسپ ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون جو ہے وہ فاتح رہتا ہے. تب تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.